नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आजकल मैं आपको सुना रहा हूँ जनाब इब्न सफ़ी का जासूसी नावल तलाश गुमशुदा। आज इस नावल की चौथी किस्त सुनिए। चौथी किस्त। वो इमरान की अमजाद यानी चचेरी बहनों से गुफ्तगू कर रही थी और अम्मा भी उसकी शक्ल तके जा रही थी। उनकी आंखें बिल्कुल खुश्क थीं, लेकिन उनसे गहरे लगाव का इजहार होता था। 2 ही दिनों में डेलिया मुरान ने उनके दिल अपने हाथों में ले लिए थे। उस वक्त उन लोगों से कह रही थी कि वो अब यहाँ से कहीं और जाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मैं तुम्ही लोगों की तरह ज़िंदगी बसर करूँगी, कतई भूल जाऊँगी कि न्यूजीलैंड में पैदा हुई थी, उसने कहा और अम्मा भी की तरफ तकने लगी। लेकिन उन्हें अंग्रेज़ी नहीं आती थी, इसलिए एक भतीजी ने तर्जुमा करके उन्हें बताया, इसे कह दो कि हम इसे अपने बेटे से भी ज़्यादा समझेंगे। अम्मा भी बोली। अम्मा भी के जज्बात का इजहार उससे हो गया और वो उनके हाथ चूमने लगी। फिर जो अम्मा भी की आंखों से आंसुओं का तार बंधा तो किसी तरह टूटने का नाम ही नहीं लेता था। उधर रहमान साहब की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। यहाँ तो एक बार फिर सारा घर मातमकदा बनने लगा था। अम्मा भी इसे कुछ नहीं कह सकते थे। सुरैया बुलवाई गई और उससे कहा गया कि वो उन्हें कुछ दिनों के लिए अपने घर ले जाए। ये सब कुछ फ्रॉड है, सुरैया चिराग पा होकर बोली। आखिर उसे घर ही क्यों लाया गया? डैडी भी अजीब है, बेटे को मुंह ना लगाएंगे, फ्रॉड बहू को लाकर सर पर बिठाएंगे। ज़्यादा बात ना बढ़ाओ, एक अमजाद आहिस्ता से बोली। पता नहीं क्या मसलहत है, वरना कहाँ अंकल और कहाँ ये बकवास। अम्मा भी तो अधमरी हो रही थी और वो यहाँ से जाने पर भी तैयार नहीं है। कह थक हारी हूँ। सुरैया ने डेलिया को कतई मुंह नहीं लगाया था। इसी पर मुसिर थी कि अदालती कार्रवाई के ज़रिए उसके फ्रॉड का पर्दा चाक कर दिया जाए। अंदर के ये हालात थे और बाहर रहमान साहब को दूसरा मरहला दरपेश हो गया। डेलिया का कोई बड़ा भाई भी नाजिल हो गया। रहमान साहब ने उसका इस्तकबाल ड्राइंग रूम में किया और उसकी ज़बान से इमरान के बारे में उल्टे सीधे रिमार्क सुन रहे थे। जनाब, हम सब ने इस शादी की मुखालफत की थी, लेकिन वो नहीं मानी। उसे बुलवाइए, मैं उसे वापस ले जाऊंगा। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, रहमान साहब ने पुरसुकून लहजे में कहा। अगर वो जाना चाहे तो ज़रूर ले जाओ। रहमान साहब ने डेलिया को ड्राइंग रूम में बुलवाया और वो अपने बड़े भाई को देखकर हक्का बक्का रह गई। तुमने अब जो कुछ किया है उसकी क्या ज़रूरत थी? उसके भाई ने गुस्से लहजे में पूछा। क्या मैं उसके वालिदैन से न मिलती जो अब इस दुनिया में नहीं है? उसने दर्दनाक लहजे में कहा। अब यही मेरे भी वालिदैन हैं। तुम्हें मेरे साथ वापस चलना पड़ेगा मेरे अच्छे भाई। यह नामुमकिन है। मुझे इन लोगों से उसकी खुशबू आती है। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। तुम जो कुछ भी समझो, ये मेरा आखिरी फैसला है। मैं इन लोगों को नहीं छोड़ सकती। बेवकूफ़ी की बातें मत करो। यहाँ तुम्हारा कोई मुस्तकबिल नहीं है। मेरा मुस्तकबिल तो अब यही लोग हैं। मिस्टर,
کیا آپ نہیں سمجھا سکتے؟ اس کے بھائی نے رحمان صاحب کو مخاطب کیا۔ نہیں، یہ ہماری روایات کے خلاف ہوگا۔ اگر یہ زندگی بھر ہمارا ہی ساتھ رہنا چاہے تو ہم اسے خوش آمدید کہیں گے۔ کیا اسے یہاں کی قومیت کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا؟ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ بھائی نے غصے لہجے میں کہا، بس دیکھ لینا تم لوگ، تم سن رہی ہو، یہ تمہارا بھائی کہہ رہا ہے۔ رحمان صاحب نے ڈیلیا سے کہا، اس کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں اپنی مرضی کی مالک ہوں۔ بہرحال اس کا بھائی غصے میں بھرا ہوا رخصت ہوا اور اسے سوچنے کے لیے 3 دن کی مہلت بھی دے گیا۔ آخر میں کیا کروں ڈیڈی؟ وہ پردرد لہجے میں بولی، وہی جو تمہارا دل چاہے۔ یہاں کی نیشنلٹی تمہیں دلوائی جا سکتی ہے، فکر نہ کرو، جاؤ آرام کرو، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ وہ ان کا شکریہ ادا کر کے اندر چلی گئی اور رحمان صاحب برآمدے میں نکل کر ٹہلنے لگے۔ شاید انہیں پہلی بار اس قسم کا کوئی تجربہ ہوا تھا کہ اپنی مرضی سے زبان بھی نہیں کھول سکتے تھے، لہٰذا غصہ کس پر اترتا؟ ظاہر ہے کہ عمران ہی پر، لیکن یہاں یہ بھی مجبوری آ پڑی تھی کہ خاموشی کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس پر غصے کا اظہار کرتے تو اس کی زندگی کا راز افشا ہو جاتا، لہٰذا اندر ہی اندر جھلستے رہے۔ مٹھیاں کبھی کھلتی اور کبھی پھنس جاتی، اور اب یہ ایک نئی لغویت یعنی بکواس، یعنی ڈیلیا کا بھائی بھی۔ کیا انہیں کوٹھی میں بھی کسی چیز کی تلاش ہے؟ دفتن ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور وہ پھر ڈرائنگ روم میں پلٹ آئے۔ سر سلطان کی کال تھی اور اب وہ انہیں پھر آفیسرز کلب میں بلا رہے تھے۔ میں آ رہا ہوں، رحمان صاحب نے کہہ کر ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ گاڑی گراج سے نکلوائی، لیکن اسے خود ہی ڈرائیو کرتے ہوئے آفیسرز کلب کی طرف روانہ ہو گئے اور وہاں پہنچ کر سر سلطان کو بہت اچھے موڈ میں دیکھا۔ حیرت انگیز کارنامہ انجام دیا ہے تم نے، وہ پرجوش لہجے میں بولے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کون سا کارنامہ؟ کیا عمران خود ہی کسی کارنامے سے کم ہے؟ اوہ، وہ برا سا منہ بنا کر بولے، مجھے کیوں بلایا؟ اس نے ان لوگوں سے نپٹنا شروع کر دیا ہے۔ کس طرح؟ رابرٹ لاسکی سے تم بھی واقف ہو، تمہارا محکمہ کچھ دنوں اس کے پیچھے رہ چکا ہے۔ ہاں، تو پھر؟ وہ اپنے ایک مہمان سمیت پاگل ہو گیا ہے۔ دونوں رہبان چوکی کے قریب والے موٹیل میں مقیم تھے۔ پاگل کس طرح؟ تفصیل شاید عمران ہی بتا سکے۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہ رہبان ہی والے سرحد سے ملک میں داخل ہوا ہے۔ رابرٹ لاسکی اب کہاں ہے؟ اسے وہاں سے سفارت خانے میں لایا گیا ہے۔ دوسرا کون؟ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی مہمان ٹورسٹ ہے، حال ہی میں اس کا مہمان ہوا تھا۔ آخر اس کا انجام کیا ہوگا؟ جب تک عمران مجھ تک نہیں پہنچتا کچھ نہیں کہہ سکتا۔ انہوں نے داخلے کے ہر امکانی راستے کی ناکہ بندی کر رکھی ہے۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ خود رہبان والے راستے کو محفوظ سمجھتا تھا، لیکن وہاں بھی اسے ان سے الجھنا پڑا۔ لیکن وہ دونوں پاگل ہو گئے۔ تمہارے بیٹے کا معاملہ ہے، سر سلطان مسکرائے، اور اب ڈیلیا کا ایک بھائی بھی نمودار ہوا ہے، رحمان صاحب نے کہا، اور اس کے بارے میں بتانے لگے۔
تم فکر نہ کرو، جیسے ہی وہ تمہاری کوٹھی سے برآمد ہوا ہوگا اس کا تعاقب یعنی پیچھا شروع کر دیا گیا ہوگا۔ اب میں سوچ رہا ہوں کیا اسے کوٹھی میں لے جا کر غلطی کی تھی؟ رحمان صاحب نے پرتشویش لہجے میں پوچھا۔ کسے کوٹھی میں لے جا کر غلطی کی تھی؟ ڈیلیا کو۔ وہ انتہائی دانش مندانہ قدم تھا، ورنہ یہ اخبار والے پتہ نہیں کیسے کیسے گل کھلاتے۔ اسے کوٹھی ہی میں روکے رکھو۔ اس وقت میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ شاید اب تمہارا محکمہ درد سر میں مبتلا ہو جائے۔ کیا مطلب؟ سفارت خانہ تمہارے محکمے کو اس واقعے کی اطلاع دے گا، یعنی ان دونوں کے اچانک پاگل ہو جانے کی؟ جی ہاں، پاگل خانے میں میرے محکمے کے تحت نہیں پاگل خانے میرے محکمے کے تحت نہیں آتے۔ پوری بات تو سنو۔ فی الحال اس قصے نے دوسرا رخ اختیار کر لیا ہے۔ جھیل والے علاقے میں ایک ایسی بھی جگہ ہے جو قدیم زمانے میں پراچین زمانے میں آسیب زدہ یعنی بھوت پریت والی سمجھی جاتی رہی ہے۔ موٹیل کے عملے نے اپنا خیال ظاہر کیا ہے کہ شاید وہ دونوں اتر جا نکلے ہوں گے، تو پھر میرے محکمے کو اس سے کیا سروکار؟ سفارت خانہ اس پر اصرار کرے گا کہ اس مقام پر چھان بین کی جائے۔ کس بات کی چھان بین کی جائے؟ یہی کہ انہیں بیک وقت ایک ہی حادثہ کیسے پیش آیا۔ اس مقام کی آسیب زدگی انہیں محض افسانہ معلوم ہوتی ہے۔ دیکھا جائے گا۔ ابھی یہ بات باضابطہ طور پر مجھ تک نہیں پہنچے گی۔ پاگل پن کی نوعیت کیا ہے؟ رحمان صاحب نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ دونوں موٹیل کے کمپاؤنڈ میں عجیب حالت میں ملے تھے، گھٹنوں کے بل چل رہے تھے اور بلیوں کی طرح میاؤں میاؤں کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ اور کوئی حرکت نہیں کرتے، اور یہ حرکت مستقل ہے۔ کمال ہے۔ رحمان صاحب سر ہلا کر رہ گئے۔ اگر تم عمران کو الزام دے رہے ہو تو یہ کس طرح ہو سکا ہوگا؟ سر سلطان کچھ نہ بولے۔ پھر رحمان صاحب نے تھوڑی دیر بعد کہا، آخر یہ سلسلہ ختم کیسے ہوگا؟ یہی تو میں بھی سوچ رہا ہوں۔ بہت بڑا الجھاوا ہے۔ کچھ بھی ہو، اب تو حالات سے نپٹنا ہی پڑے گا، اور تم سب مجھے الزام دیتے ہو، جبکہ وہ میرے لیے ہمیشہ سے اسی طرح درد سر بنا رہا ہے۔ ان گلوں اور شکووں کا وقت نہیں ہے۔ اسے کسی نہ کسی طرح مجھ تک پہنچنا چاہیے، اور میرا اندازہ ہے کہ وہ لوگ یہی نہیں چاہتے۔ سفارت خانے کے کسی آفیسر سے بھی تمہاری گفتگو ہوئی یا نہیں؟ رحمان صاحب نے پوچھا۔ اسی کے بعد ہی تم سے ملنا ضروری ہو گیا تھا۔ ہاں، براہ راست یعنی ڈائریکٹلی سفیر سے گفتگو ہوئی ہے، لیکن رازداری کی انتہا ہو گئی کہ عمران یا اس واقعے کا ذکر تک نہیں آیا جس کے لیے اسے گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر اس کے 2 آدمی پاگل ہو گئے ہیں تو تم سے گفتگو کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ محکمہ خارجہ یعنی فورن منسٹری زکام اور بخار میں مبتلا تو نہیں ہے؟ غالباً مقصد یہ تھا کہ شاید میری ہی زبان سے کوئی ایسی بات نکل جائے جس کی بنا پر اندازہ لگایا جا سکے کہ عمران مجھ تک پہنچ سکا یا نہیں۔ تو اس نے تمہیں صرف یہ اطلاع دی کہ اس کے 2 آدمی غیر معمولی حالات میں پاگل ہو گئے،
ہاں یہی بات ہے، اور اس آصف زدہ جگہ کا ذکر بھی کیا گیا تھا۔ اگر ہم تک یہ بات پہنچی تو دیکھیں گے، رحمان صاحب آہستہ سے بولے، ضرور پہنچے گی، بلکہ ہو سکتا ہے کہ پہنچ چکی ہو، تم شاید چھٹی پر ہو۔ ہاں 1 ہفتے کا ریسٹ ہے۔ پھر دونوں ہی خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگے۔ کیپٹن فیاض نے بہت دنوں سے لمبی ڈرائیونگ نہیں کی تھی، اس لیے موٹیل تک پہنچتے پہنچتے حالت تباہ ہو گئی۔ انسپکٹر شاہد بھی ساتھ تھا، لیکن اس نے یہ کہہ کر پیچھا چھڑا لیا کہ اسے پہاڑی راستوں پر ڈرائیونگ کا کوئی تجربہ نہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کسی مرحلے پر نروس ہو کر وہ کوئی غلطی کر بیٹھے، اور فیاض تو اس قسم کے خطرات مول لینے کا عادی ہی نہیں، لہذا تان ٹوٹی تھی اسی کی مشقت پر۔ بہرحال کسی نہ کسی طرح پہنچ گیا تھا موٹیل تک۔ شاہد نے گاڑی سے اترتے وقت کہا، عجیب مزے کا خیز سچویشن ہے جناب۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ فیاض اسے گھورتا ہوا بولا، یہی کہ ہم آصفوں یعنی بھوتوں اور جنوں سے پوچھ گچھ کرتے پھریں گے۔ فضول بات مت کرو، میں صرف موٹیل کے عملے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ عملہ یعنی سٹاف۔ جی ہاں، اور کیا یہی ہونا بھی چاہیے؟ جی ہاں، اور کیا یہی ہونا بھی چاہیے۔ ارے تو کیا تم اس جگہ جاتے ہوئے ڈرتے ہو جہاں یہ واقعہ پیش آیا ہوگا؟ نہیں تو ظاہر ہے کہ ان لوگوں سے گفتگو کرنے کے بعد میں وہاں بھی پہنچ جاؤں گا۔ کیا فائدہ جناب، میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ خام خواہ وقت ضائع ہوگا۔ آصف، تو پھر وہ دونوں ایک ساتھ کیسے پاگل ہو گئے؟ شاید کچھ نہ بولا۔ وہ موٹیل کے اندر آئے اور کیپٹن فیاض نے کاؤنٹر پر مینیجر کے بارے میں پوچھا۔ وہ تو موجود نہیں ہے۔ کاؤنٹر کلرک بولا، فرمائیے، میرے لائق کوئی خدمت؟ کیپٹن فیاض نے اپنا کارڈ کاؤنٹر پر رکھ دیا۔ او جناب۔ کاؤنٹر کلرک نے طویل سانس لی اور مضطرب انداز میں ہاتھ ملتا ہوا بولا، فرمائیے جناب۔ ان دونوں کے بارے میں پوچھ گچھ کرنی ہے۔ حیرت انگیز جناب، حیرت انگیز، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ وہ دونوں اب کیسے ہیں؟ ان کے بارے میں صحیح جوابات کون دے سکے گا؟ فرمائیے جناب۔ میرے سامنے کا واقعہ ہے، قریباً 10 بجے رات کو وہ کمپاؤنڈ میں بلیوں کی طرح دوڑتے ہوئے میاؤں میاؤں کرتے ہوئے نظر آئے۔ ان کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ پہلے تو ہم لوگ یہی سمجھے کہ وہ بہت زیادہ پی گئے ہیں، لیکن جب ان کی حالت صبح تک ایسی ہی رہی تو بات کو آگے بڑھانا پڑا۔ بہرحال سفارت خانے والے انہیں یہاں سے لے گئے۔ ان دونوں کے ساتھ اور کون مقیم تھا یہاں؟ کوئی بھی نہیں، اور وہ دونوں ایک ہی کمرے میں مقیم تھے۔ کسی ایسے کو جانتے ہو جس کا اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ رہا ہو؟ نہیں جناب، ہم اس حد تک توجہ کسی پر نہیں دے سکتے۔ ہو سکتا ہے وہ کچھ لوگوں سے ملتے بھی رہے ہوں۔ کیا ان کا وہ کمرہ اب خالی ہے؟ جی ہاں۔ فیاض کچھ کہنے ہی والا تھا کہ ایک سفید فام عورت ہال میں داخل ہوئی۔ بہت غصے میں معلوم ہوتی تھی، اونچی آواز میں کسی کو برا بھلا کہتی جا رہی تھی۔ فیاض نے مڑ کر دیکھا، لیکن اس کے ساتھ کوئی اور نظر نہ آیا۔ سیدھی کاؤنٹر کی طرف آئی۔ کیا مجھے کوئی ایسا آدمی نہیں مل سکتا
काउंटर पर हाथ मारकर जोर से बोली, कैसा आदमी मोहतरमा? काउंटर क्लर्क ने बड़े अदब से पूछा। सब डरपोक हैं, पता नहीं कैसा खित्ता है। वो फर्श पर पैर पटक कर बोली। फैयाज खामोशी से उसे देखता रहा। मैं कुछ नहीं समझा मोहतरमा। क्लर्क थूक निकल कर बोला, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ जहाँ उन्हें वो हादसा पेश आया था, लेकिन कोई भी मेरी रहनुमाई पर तैयार नहीं। फैयाज ने तवील सांस ली और उसे दिलचस्पी से देखने लगा। जवान और खासी तंदुरुस्त औरत थी, जीन्स और जैकेट में मलबूस थी और कांधे पर कैमरा लटक रहा था। वहां जाने पर तो कोई भी तैयार ना होगा मोहतरमा, कभी कोई उधर नहीं जाता। क्लर्क ने कहा। फिर उन्हें कौन ले गया? वो फाड़ खाने वाले लहजे में बोली, पता नहीं। ये अंदाजे से कहा जा रहा है कि वो उधर ही गए होंगे, तभी इस हाल को पहुंच गए। यहाँ के बूढ़े माहीगीरों यानी मछुआरों का ख्याल है कि दूसरी जंग अजीम के बाद से किसी ने उधर का रुख भी नहीं किया। क्लर्क ने कहा, तो ये यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता कि उधर गए थे। नहीं, महज कयास है। वो यहाँ से कितनी देर गायब रहे थे? शायद सुबह 9 बजे उन्होंने कमरे की कुंजी काउंटर पर दी थी, उसके बाद से बाहर ही रहे थे। उनके साथ और कौन था? पता नहीं मोहतरमा। इस सवाल का जवाब अभी तक कोई नहीं दे सका। आप दोनों हजरात भी यही मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं। काउंटर क्लर्क ने फैयाज की तरफ देखकर कहा, आप कौन हैं? फैयाज ने अपना कार्ड उसकी तरफ बढ़ा दिया। ओह, पुलिस। और आप कौन हैं? फैयाज ने उससे पूछा। मैं लंदन टाइम्स की रिपोर्टर हूं। क्या आप उन दोनों की मौजूदा कैफियत के बारे में कुछ बता सकेंगी? मेरे इल्म के मुताबिक अब भी उसी हाल में, यानी बिल्लियों की सी आवाज़ें निकाल रहे हैं। जी हाँ, और ये कतई गैर मामूली बात है। इसे दीवानगी नहीं कहा जा सकता। एक ही किस्म के दो पागल आज तक मेरी नज़र से नहीं गुजरे। हो सकता है कि किसी खौफनाक बिल्ली को देखकर डर गए हों, इंस्पेक्टर शाहिद बोला, और फैयाज उसे घूर कर रह गया। मैं वो जगह देखना चाहती हूँ। कहाँ है वो जगह? कैप्टन फैयाज ने क्लर्क से पूछा। झील के अंदर कुछ चट्टानें हैं, खुश्की से रास्ता जाता है। जी नहीं, किश्ती के बगैर आप वहाँ नहीं पहुँच सकते। तब तो निहायत आसानी से इसकी तस्दीक की जा सकती है कि वो वहाँ गए थे या नहीं। बस्ती का कोई माहीगीर ही उन्हें वहाँ ले गया होगा। नामुमकिन जनाब, कोई माहीगीर उन चट्टानों के करीब से भी नहीं गुजरता। फिर कैसे कयास कर लिया गया कि वो वहाँ गए होंगे? खुदा जाने, मुझे भी इस पर हैरत है। फैयाज ने लंदन टाइम्स की रिपोर्टर से पूछा, क्या आप उन चट्टानों को देखना चाहती हैं? हाँ, मैं देखना चाहती हूँ। अगर वो वाकई वो वही हैं, माफ़ कीजिए, अगर वाकई वो वहीं इस हाल को पहुँचे होंगे तो मुझे अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि विच क्राफ्ट में भी मैं किसी कदर दखल रखती हूँ। तो फिर आइए मेरे साथ। ठीक है, हो सकता है कि आप अपने ओहदे की वजह से किसी को रहनुमाई पर आमादा कर लें। वो जगह झील के अंदर वाक़ है, कुछ चट्टानें हैं। ओह, तो किश्ती के बगैर वहाँ तक पहुँचना मुमकिन ना होगा। देखेंगे, आइए। वो हॉल से बाहर आए।
काउंटर क्लर्क उन्हें अजीब नज़रों से देख रहा था। हॉल में उस वक्त उनके अलावा और कोई नहीं था। जब वो गुफ्तगू कर रहे थे, फैयाज ने अपनी गाड़ी के करीब ही एक स्पोर्ट्स कार भी खड़ी देखी और हिल्डा से पूछा, क्या वो आपकी गाड़ी है? जी हाँ। उसे यहीं छोड़ दीजिए, मेरे साथ चलिए। इस ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन। फैयाज ने अगली सीट का दरवाज़ा उसके लिए खोला और उसके बैठ जाने के बाद खुद स्टीयरिंग साइड पर जा बैठा। इंस्पेक्टर शाहिद पिछली सीट पर बैठ गया। गाड़ी हरकत में आ गई और फैयाज ने हिल्डा से कहा, हम झील के किनारे वाली बस्ती में चल रहे हैं। मैं बहुत बड़े बड़े आसेबी वाक़यात देख चुकी हूँ और उनसे मुताल्लिक़ 2 किताबें भी लिखी हैं। बदरूहों के वजूद पर यकीन रखती हूँ। मैं तो समझा था कि मगरिब इतना ज़ईफ़ुल एतक़ाद नहीं, ज़ईफ़ुल एतक़ाद इतना क्या कहते हैं, मतलब अंधविश्वासी नहीं। मैं तो समझा था कि मगरिब इतना ज़ईफ़ुल एतक़ाद नहीं है। ऐसे हालात से 2-4 होने से कबल सभी उन्हें ज़ईफ़ुल एतक़ादी यानी अंधविश्वासी से ताबीर दे करते हैं, लेकिन मुझे उनका तजुर्बा हो चुका है। मैं आपकी वो दोनों किताबें ज़रूर पढ़ूँगा। किस नाम से लिखती हैं? इसी नाम से। बदकिस्मती ये है कि वो किताबें मेरी नज़र से नहीं गुजरी। मैं आपको भिजवा दूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ऐसा लिटरेचर पसंद है। मैं पहले ही समझ गई थी कि आपको भी इससे दिलचस्पी है, वरना आप भी वहाँ जाने से दामन बचाते। नहीं, मुझे तो जाना ही पड़ता। हम हर इम्कानी सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं। वो जल्द ही बस्ती में पहुँच गए, लेकिन जहाँ तक झील में देख सकते थे वहाँ वैसी चट्टानें किसी जगह भी नज़र न आईं। फैयाज ने चंद माहीगीरों से गुफ्तगू करने के बाद अंदाज़ा लगाया कि वो तो उसका जिक्र भी सुनना पसंद नहीं करते। सबों के ज़बान पर ताले लगे रहे। बड़ी दुश्वारी से एक बूढ़े माहीगीर ने इतना ही बताया था कि हम लोग उसके जिक्र को भी नजिस समझते हैं। आखिर कोई वजह? क्या पहले भी वहाँ कोई ऐसा वाक़या हुआ है? जर्मन वाली जंग के ज़माने में भी एक साहब पागल हो गया था। वहाँ जाकर कुत्तों की तरह भौंकने लगा था। बूढ़े ने कहा, इसके अलावा कोई और वाक़या? मैं अपने बचपन में बाप दादा से इसके बारे में बहुत सी डरावनी कहानियाँ सुन रखी हैं मैंने, मगर वो हैं कहाँ? यहाँ से कोई 2.5 मील पर तो हमें कोई किश्ती भी नहीं मिल सकेगी। इस वक्त सारी किश्तियाँ झीली में, कोई भी किनारे पर नहीं। शाहिद ने खखार कर कहा, मेरा ख्याल है कि उधर हट्स में रहने वालों के लिए एक आध मोटर बोट भी होती है। क्यों ना हम वहाँ जाकर कोशिश करें? अच्छा ख्याल है। फैयाज सर हिलाकर बोला, उधर ही चलते हैं। अब क्या होगा? हिल्डा ने पूछा और फैयाज उसे बताने लगा कि किस तरह वो एक मोटर बोट हासिल कर सकते हैं। मोटर बोट ही मुनासिब होगी ताकि भागने में आसानी हो। इंस्पेक्टर शायद होठों में बड़बड़ा कर रह गया। वो किसी हद तक खायफ था, उधर नहीं जाना चाहता था, लेकिन फैयाज की मुखालफत भी नहीं कर सकता था। इसलिए जबड़े भींचे बैठा रहा। दिल ही दिल में खुद को गालियां भी दे रहा था कि खाम मोटर बोट की क्यों समझा बैठा। गाड़ी हट्स की तरफ रवाना हो गई। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर यहाँ के लोग इतने डरपोक क्यों हैं। हिल्डा ने कहा, वो विचक्राफ्ट के माहिर नहीं है मोहतरमा। फैयाज बोला, इसके बावजूद भी उन्हें इतना डरपोक नहीं होना चाहिए।
دراصل ہم لوگ نادیدہ اشیاء سے ڈرتے ہیں. نادیدہ اشیاء یعنی جو چیزیں دکھائی نہیں دیتی. ویسے شیروں کا شکار نیزوں سے کرتے ہیں. آخر اب تک آپ لوگوں نے پتہ کیوں نہیں لگایا کہ ان چٹانوں میں کیا ہے؟ مجھے تو یہی علم نہیں تھا کہ یہاں کوئی ایسی آسیب زدہ جگہ بھی ہے. یہ بات تو ان دونوں کے پاگل ہو جانے کے بعد سامنے آئی ہے. بہرحال مجھے بڑی مایوسی ہوئی. اتنی بھی نہ ہونی چاہیے. آخر ہم دونوں اسی لیے تو نکلے ہیں کہ ان چٹانوں کو بھی دیکھ لیں. حج کے قریب پہنچ کر کیپٹن فیاض نے گاڑی روکی، لیکن انہیں اس گھاٹ پر کوئی موٹر بوٹ نہ دکھائی دی. انسپکٹر شاہد نے چوکیدار سے سلسلے میں پوچھ تاچھ کی. تھی تو جناب ایک موٹر بوٹ، چوکیدار نے کہا، لیکن آج صبح کچھ صاحب لوگ اسے مچھلیوں کے شکار کے لیے لے گئے ہیں. فی الحال کچھ بھی نہیں ہو سکتا محترمہ. کیپٹن فیاض نے ہلدا سے کہا، موٹر بوٹ بھی موجود نہیں ہے. خام خواہ میرا وقت ضائع ہوا. کیا آپ ان دونوں سے ذاتی طور پر واقف ہیں؟ نہیں تو. لیکن یہ ایک حیرت انگیز واقعہ ہے. بڑی اچھی کہانی بنے گی. کہانی بنانا ہے تو تصور کی رنگ آمیزی سے کام لیجیے. میں جھوٹ نہیں لکھتی. وہ برا سا منہ بنا کر بولی. بہرحال مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کی کوئی مدد نہ کر سکا. سوال تو یہ ہے کہ آپ لوگ تفتیش کیسے کریں گے؟ آسیبی نقطۂ نظر سے ہم ویسے بھی تفتیش نہ کرتے. پولیس اگر وہم کے پیچھے دوڑنے لگے تو چل چکا اس کا کام. اب کہیے تو میں کہوں واقعی اور غائب ہو جاؤں. ہلدا ہنسی. میں اسے بھی فریب نظر ہی سمجھوں گا. بہت مشکل پسند معلوم ہوتے ہیں آپ. ہم محنت کے عادی ہوتے ہیں، فیاض نے کہا اور شاہد سے بولا، چوکیدار کو ادھر بلاؤ. چوکیدار کو جب معلوم ہوا کہ پولیس والوں سے سابقہ ہے تو کسی قدر نروس نظر آنے لگا. تو وہ دونوں موٹر بوٹ لے گئے تھے. فیاض نے اسے سوال کیا، کون دونوں جناب؟ وہی جو بلیوں کی طرح بولنے لگے تھے. نہیں جناب، وہ موٹر بوٹ تو نہیں لے گئے تھے. تمہیں یقین ہے؟ جی جناب. ڈیوٹی بدلی تو نہیں تمہاری؟ جی میں یہیں رہتا ہوں اور کبھی سوتے نہیں. سوتا ہوں جناب. تو پھر ہو سکتا ہے اس وقت لے گئے ہوں جب تم سو رہے ہو. جس رات وہ اس حال میں ملے ہیں اس دن کشتی خراب تھی اور اس کی مرمت ہو رہی تھی. دن یا رات کو کسی وقت بھی استعمال نہیں کی گئی. تو پھر بتاؤ کہ وہ ان چٹانوں تک کیسے پہنچے ہوں گے اور دیوانگی کی حالت میں وہاں سے واپس کیسے آئے ہوں گے؟ میں کیا جانوں جناب. تم ٹھیک کہتے ہو. فیاض اپنے بیٹے کے سوالوں پر خود ہی چڑھ کر بولا، یہ معلوم کرنا بے حد مشکل ہے کہ وہ کس طرح پاگل ہوئے ہوں گے. فیاض نے شاہد سے کہا، میں تو کہتا ہوں جناب کہ ہمیں خام خواہ الجھایا گیا ہے اس معاملے میں. کیا ضروری ہے کہ وہ سچ مچ پاگل ہو گئے ہوں؟ تو پھر تم کیا سمجھتے ہو؟ ارے جناب، ہو سکتا ہے کہ کسی قسم کی جواب دہی سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ ڈھونگ رچایا ہو. کوئی بڑا غبن کیا ہو سفارت خانے میں. میرا خیال ہے کہ تم ٹھیک کہتے ہو، ورنہ بیک وقت دونوں پر ایک سی کیفیت کا طاری ہونا سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. تم لوگ اخلاقاً بھی انگلش میں گفتگو نہیں کر سکتے. میں احمقوں کی طرح کھڑی ہوئی ہوں. بات یہ نہیں ہے محترمہ کہ ہم اس نظریے کے قائل ہی نہیں کہ وہ سچ مچ پاگل ہو گئے ہوں. پھر کیا سمجھتے ہو؟ محض ڈھونگ. یہ کیا بات ہوئی؟ ایسی باتیں بھی کبھی کبھار ہوتی رہتی ہیں. کیا یہ ممکن نہیں ہو کہ وہ کسی قسم کی جواب دہی سے بچنا چاہتے ہوں؟ میں نے بھی پہلے یہی سوچا تھا. ہلڈا سر ہلا کر بولی،
لیکن آپ اس آسیبی جگہ کو دیکھے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی. اسے شاید کسی طرح بھی نہ دیکھ سکیں. یہاں کا کوئی فرد آپ کو وہاں لے جانے پر تیار نہ ہوگا. میں اور کوئی انتظام کر لوں گی. ایلومینیم کی ہلکی کشتی لاؤں گی اور اسے پتوار سے کھے کر وہاں تک لے جاؤں گی. میں آپ کو اس کا مشورہ ہرگز نہیں دوں گا. کیوں؟ اس میں کیا قباحت ہے؟ ہم اور کوئی حادثہ نہیں ہونے دیں گے. فی الحال میں سوچ رہا ہوں کہ کچھ دنوں کے لیے جھیل میں کشتی چلانا قطعی بند کرا دوں. نہیں کیپٹن، پلیز پہلے مجھے اس معاملے کی چھان بین کر لینے دیجیے، پھر کوئی ایسا قدم اٹھائیے گا. فیاض کسی سوچ میں پڑ گیا. پھر بولا، کیا آپ اتنی دیر ٹھہر سکیں گی کہ موٹر بوٹ واپس آ جائے؟ میں یہیں مقیم ہوں، موٹیل میں کمرہ لے لیا ہے. اچھی بات ہے، تو موٹر بوٹ کی واپسی کا انتظار کیجیے. لیکن پہلے تو یہ ثابت ہونا چاہیے کہ وہ دونوں وہاں گئے تھے. شاہد بولا، یہ بھی قاعدے کی بات ہے. فیاض نے کہا، اس کے باوجود میں اس آسیب زدہ جگہ کو دیکھنا چاہتی ہوں جس سے یہاں کے لوگ اس حد تک خائف ہیں، یعنی ڈرتے ہیں. شاہد نہیں چاہتا تھا کہ وہاں جانا پڑے، لہذا بولا، فرض کیجیے وہ کسی طرح وہاں پہنچ بھی گئے، لیکن پاگل ہو جانے کے بعد واپسی کس طرح ہوئی ہے؟ اب تو اس سے بحث ہی نہیں. فیاض نے کہا، محترمہ ہر حال میں وہاں جانا چاہتی ہیں، تو کیا آپ جائیں گے؟ اخلاقاً انہیں تنہا نہیں چھوڑا جا سکتا. بہت بہت شکریہ کیپٹن. اور شاہد نے دل ہی دل میں کیپٹن کو ایک گندی سی گالی دی. یہ عورت بھی اسے اب زہر لگ رہی تھی. اگر موٹر بوٹ شام کو آئی تو، اس نے کہا، ہم اسے صبح تک روکے رکھیں گے. کہہ دیں گے کہ وہ دوسرے دن ہمارے علاوہ اور کسی کو نہ لے جائے. تو آپ رات کو یہیں قیام فرمائیں گے. مجبوری ہے. تم جانا چاہو تو واپس جا سکتے ہو. میں محترمہ ہلڈا کی گاڑی میں واپس آ جاؤں گا. ضرور ضرور، ہلڈا اظہار مسرت کرتی ہوئی بولی. شاہد کی جان میں جان آئی اور اس نے منہ سکھا کر کہا، اچھی بات ہے، تو میں واپس چلا جاؤں گا. اور یہی ہوا بھی تھا. کیپٹن فیاض کو اپنے کمرے میں لے آئی اور بولی، آپ کو دوسرا کمرہ لینے کی بھی ضرورت نہیں، یہیں رہیے گا. بہت بہت شکریہ. فیاض مسکرا کر بولا، لیکن یہ مناسب نہیں. اگر کسی مقامی اخبار کے رپورٹر کو علم ہو گیا تو اسکینڈل بن جائے گا. یہاں لوگ نہ جانے کس قسم کے ہیں، میری سمجھ میں تو آتے نہیں. وہ جھنجھلا کر بولی. شام کو وہ پھر ہٹوں والے گھاٹ پر آئے، لیکن موٹر بوٹ ابھی تک واپس نہیں آئی تھی. پتہ نہیں کس قسم کے شکاری ہیں. ہلڈا جھنجھلا کر بولی، مچھلیوں کے شکار سے زیادہ احمقانہ تفریح اور کوئی نہ ہوگی. فیاض نے اظہار خیال کیا. یہاں کے لوگ ہر کام ضرورت سے زیادہ کرتے ہیں. ہلڈا بولی، میں نے یہی اندازہ لگایا ہے. وہ اس چکر میں ہوں گے کہ ساری جھیل آج ہی خالی کر دیں. آپ ہم لوگوں سے بہت بدگمان معلوم ہوتی ہیں. میں حقیقت کی بنا پر اظہار خیال کر رہی ہوں. گمان یا بدگمانی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کچھ دیر بعد موٹر بوٹ کے انجن کا شور سنائی دیا اور ہلڈا خوش ہو کر بولی، خدا کا شکر ہے. پھر موٹر بوٹ بھی دکھائی دی جس کا رخ گھاٹ ہی کی طرف تھا. وہ گھاٹ سے آ گئی اور اس پر سے 3 افراد اترے. 2 سفید غیر ملکی تھے اور تیسرا مقامی آدمی. مقامی آدمی شاید موٹیل کا ملازم تھا. دیکھا آپ نے؟ فیاض مسکرا کر بولا، یہ ہے حماقت. آپ ہی کے نسل کے لوگوں سے سرزد ہوئی تھی.
ہلڈا کچھ نہ بولی. دونوں سفید فام ہٹوں کے جانب چلے گئے اور مقامی آدمی موٹر بوٹ میں ہی بیٹھا رہا. شاید موٹر بوٹ کو وہی اسٹیئر کرتا تھا. فیاض نے اسے اشارے سے قریب بلایا. جی فرمائیے. وہ قریب پہنچ کر بولا, موٹر بوٹ صرف تم ہی چلاتے ہو یا اور کوئی بھی ہے؟ صرف میں ہی چلاتا ہوں. یہ دونوں کہاں گئے تھے؟ گھوم پھر رہے تھے. سارا دن گھومتے پھرتے رہے؟ جی ہاں جناب, میں ایک پولیس آفیسر ہوں, لہذا تم جھوٹ قطعی نہیں بولو گے. نہیں صاحب, میں جھوٹ کیوں بولنے لگا؟ آصف زدہ چٹانوں کی طرف بھی گئے تھے. وہ دیکھنا چاہتے تھے وہاں کیا ہے. قریب کون جاتا ہے صاحب, بس دور سے دکھا دیا تھا. انہوں نے تمہیں قریب جانے پر مجبور نہیں کیا. وہ تو کہہ رہے تھے صاحب, لیکن میں تیار نہیں ہوا. اب رات کو وہ خود ہی موٹر بوٹ لے کر جائیں گے. نہیں, موٹر بوٹ اب کسی کو نہیں دی جائے گی. فیاض نے سخت لہجے میں کہا. مینیجر صاحب کی اجازت سے بوٹ ملتی ہے صاحب. کیا وہ اجازت لے چکے ہیں؟ جی نہیں, اب لیں گے. فیاض ہلڈا کی طرف مڑ کر بولا, ہمیں فوراً واپس چلنا چاہیے. کیوں؟ اسے غور سے دیکھتی ہوئی بولی. فیاض اسے ان دونوں سفید فاموں کے بارے میں بتانے لگا جو ابھی ابھی موٹر بوٹ سے اترے تھے. تب پھر میں انہی کے ساتھ چلی جاؤں گی. آپ آئیے تو. وہ اسی گاڑی کی طرف بڑھتا ہوا بولا. وہ پھر موٹیل کی طرف واپس آئے. اس وقت مینیجر اپنے آفس میں موجود تھا. کاؤنٹر کلرک نے شاید اسے پہلے سے ہی آگاہ کر دیا تھا, اس لیے آفس سے نکل کر اس نے ان کا استقبال کیا. دونوں پاگلوں سے متعلق اس نے وہی بتایا جو کلرک سے معلوم ہوا تھا. پھر فیاض نے اسے تاکید کی کہ موٹر بوٹ کسی کو نہ دی جائے. ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ دونوں سفید فام بھی وہاں پہنچ گئے. فیاض خاموش ہو گیا. ان دونوں مینیجر سے موٹر بوٹ کے حصول کے لیے بات کرنی چاہیے. مجھے افسوس ہے, مینیجر بولا. مجھے ان آفیسر سے ہدایت ملی ہے کہ موٹر بوٹ کسی کو بھی نہ دوں. وہ فیاض کی طرف متوجہ ہو گئے. کیوں جناب, اس میں کیا قباحت ہے؟ ان میں سے ایک بولا, ہم نہیں چاہتے کہ انسان نما بلیوں کی تعداد میں اضافہ ہو. فیاض مسکرا کر بولا, ہم وہاں نہیں جائیں گے. مجھے افسوس ہے مسٹر. دفتر ہلڈا بول پڑی. یہ پولیس آفیسر خود ان پہاڑیوں کا جائزہ لینا چاہتے ہیں, لیکن اسے کوئی کشتی نہیں مل رہی, اس لیے خود ہی اس موٹر بوٹ کو لے کر جائے گا. او, تب تو بہت اچھا ہے, سفید فام آدمی بولا. اس طرح ہم 3 ہو جائیں گے, پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور پھر خود ذرا ہی سی دیر میں انہوں نے فیاض کو اس پر آمادہ کر لیا تھا کہ وہ بھی اس کے ساتھ ہی وہاں تک جائیں گے. تم لوگوں کا تعلق سفارت خانے سے ہے؟ نہیں, ہم سیاح ہیں, اس جگہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. سیاح یعنی ٹورسٹ. یہ اخباری رپورٹر ہیں اور میرے ساتھ جانا چاہتی ہیں. فیاض نے ہلڈا کی طرف دیکھ کر کہا, کشتی پر 4 سے زیادہ افراد کی گنجائش نہیں ہے. کشتی پر 4 سے زیادہ افراد کی گنجائش ہے, سفید فام بولا. اور پھر یہ بات طے پائی کہ وہ چاروں ہی جائیں گے. یہ تھی اس ناول کی 4تھی قسط. کل پھر آؤں گا, آپ کو اس کی 5ویں قسط سناؤں گا. تب تک کے لیے اجازت. آداب.